अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत हूँ नई एपिसोड रेगिस्तान के साथ। सबसे पहले माज़रत ख़्वाह हूँ इतनी लेट एपिसोड अपलोड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब शहरों के तमाम बड़े ख़ानदानों में ये दस्तूर था कि वलादत के फ़ौरन बाद अपने बच्चों को रेगिस्तान में भेज दें ताकि अय्याम रज़ाअत वहाँ बसर करें, और रज़ाअत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी अपने बचपन का एक हिस्सा बदवी क़बाइल में से किसी एक में गुजारें। कोई वजह न थी कि मक्का इस दस्तूर से मुस्तस्ना रहता। वहाँ तो इस दस्तूर पर अमल करने के लिए एक कवी सबब भी मौजूद था। वबाएँ नादिरुल वक़ू न थीं और बच्चों की शर्र अमवात बहुत ऊँची थी। ये महज रेगज़ार की ताज़ा हवा न थी जिसमें सांस लेने के लिए वो अपने बच्चों को भेजते थे। वो उनके जिस्मों के लिए थी, मगर रेगिस्तान उनकी रूहों के लिए भी अपनी फयाज़ी रखता था। अभी कुछ ही दिन गुज़रे थे कि कुरैश ने सहरा नवर्दी तर्क करके पाबंद मकाम रिहाइश इख्तियार कर ली थी। इससे पहले कि कुसा ने उन्हें हरम के गिर्द अपने मकानात बना लेने की हदायत की, वो कमोबेश खाना बदोश और सहरा नवर्दी ही थे। जमी जमाई बस्तियाँ शायद नागुज़ीर थीं, लेकिन थीं वो ख़तरनाक। उनके इस्लाफ़ की ज़िंदगी ज़्यादा शरीफाना थी, खैमा गज़ीनों की सी ज़िंदगी। हमेशा महवे सफ़र रवां दवां, शराफ़त नफ्स और आज़ादी गैर मनफ़क हैं। सहरा नवर्द मर्द आज़ाद हुआ करते हैं। रेगज़ार में आदमी को एहसास होता है कि पहनाई फ़ज़ा का वो मालिक व मुख्तार है, और चूँकि वो मालिक व मुख्तार है इसलिए एक मायने में ज़माने के तसल्लुत से उसको मफ़र भी हासिल है। पहनाई फ़ज़ा उसके ज़ेर नगी हैं और वो बंदे शब व रोज़ से आज़ाद है। ख़ैमे बरहम करके अपने जितने गुज़रे हुए कल थे सबको वो मर्ग आशना हकीकत बना देता है, और आने वाला कल अगर उसके कब और कहाँ को अभी आना बाकी है तो उसकी हलाकत आफरीनी कम ही लगती है। इसके बरखिलाफ़ शहर का बाशिंदा एक कैदी होता है और एक जगह पावे गुल होकर रहना, दोश अमरोज़ फ़रदा गर्दिश रोज़ो शब का चक्कर, ज़माने का हदफ बनना है। ज़माना सब चीज़ों को तबाह व बर्बाद कर देता है, जिसका काम है शहर बदअतवारी के अड्डे, काहली और सहलंगारी, और उनकी दीवारों के साए में दुबक कर बैठी रहती है, इस ताक में कि इंसान की चुस्ती और फुर्ती, हज़म और एहतियात और बेदार मग़ज़ी की धार को कुंद कर दे। हर शय वहाँ रूबे ज़वाल रहती है, हत्ता कि इंसान की मता गिरां बहा इसकी ज़ुबां भी। कम ही अरब ख़वानदगी की इस्तेदाद रखते थे, लेकिन हुस्न कलाम एक ऐसी खूबी थी जिसको सब अरब वालिदैन अपने बच्चों में देखने के ख्वाहिशमंद थे। किसी आदमी की कदर व कीमत का पैमाना उसकी फ़साहत और तलाक़त लसान होती थी, और फ़साहत का ताज शायरी थी। ख़ानदान में किसी शायर का पाया जाना फ़िलवाक़े सरमाया इफ्तिखार समझा जाता था, और बेहतरीन शोरा तकरीबन हमेशा बदवी क़बाइल में से किसी एक या दूसरे ही में से हुआ करते थे। क्योंकि रेगिस्तान ही में बोली की ज़ुबान शायरी से करीब तर होती थी, इसलिए हर नस्ल में रेगिस्तान से राब्ते की तजदीद रखनी पड़ती थी। फेफड़ों के लिए ताज़ा हवा, ज़ुबान के वास्ते खालिस अरबी, रूह की खातिर आज़ादी। कुरैश के बहुत बच्चे कोई 8 साल तक रेगिस्तानों में रखे जाते थे ताकि रेगज़ार की आबो हवा का उन पर पायदार असर हो सके। हालांकि कमतर बरसों का क़याम भी उसके लिए काफ़ी था। बाज़ क़बाइल बच्चों की निगहदाश्त और परवरिश के ताल्लुक़ से ऊंची शोहरत रखते थे। उनमें से एक हवाज़िन की एक मज़ाफ़ाती शाख बनी साद बिन बकर का ख़ानदान था, जिसका इलाका मक्का की जनूब मशरिक़ में वाक़ था। बीबी आमना बेटे को इस कबीले की किसी औरत की निगहदाश्त में देने की मुआफ़क़त में थी। वो वक्फ़े से शीरख्वार बच्चे हासिल करने आया करते थे। उनमें से कुछ की आमद करीबी ज़माने में मुतवक्क़े थी। इस मौके पर उनके सफ़र का हाल बाद के बरसों में उन्हीं में से एक औरत अबू ज़ुहैब की बेटी हलीमा ने बयान किया है। उसके साथ उसका शौहर हारिस था और ख़ुद उन दोनों का नौमौलूद बच्चा जिसको वो दूध पिला रही थी। उसने बयान किया, ये कहत का साल है और हमारे पास सामान खुर्दनोश में से कुछ ना रह गया है। मैं अपनी एक बूढ़ी गधी पर सवार होकर चल पड़ी। हमारे साथ एक बूढ़ी ऊँटनी भी थी जो एक कतरा भी दूध ना देती थी। तमाम रात हमारा बेटा हमको जगाए रखता, वो भूख के मारे रोता रहता। मेरी छाती में उसको पिलाने भर दूध ना था।
اور میری وہ گدھی اتنی ناتواں تھی اور ایسی لاغری اور کمزوری کے سبب ایسی سست رفتار کہ اکثر میں دوسروں کو اس لیے کہ مجھے بھی ساتھ لیں منتظر رکھتی۔ اس نے بتایا کس طرح انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ نہ تھا جس سے وہ امید وابستہ رکھتے سوا بارش کے، جس کے نتیجے میں توقع تھی کہ اونٹنی اور گدھی کو یہ سہولت بہم پہنچ جائے کہ وہ کچھ چرا لیں گی، ان کے تھن کچھ بھر جائیں گے۔ لیکن ان کے مکہ پہنچنے تک ذرا بھی بارش نہ ہوئی۔ وہاں پہنچنا تھا کہ انہوں نے شیرخوار بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ بی بی آمنہ نے اپنا بیٹا پہلے ایک کو رضاعت اور پرورش کے لیے پیش کیا، پھر دوسری کو، اور بالآخر انہوں نے سب کو دیکھ لیا۔ سب نے انکار کر دیا۔ حلیمہ نے وضاحت کی، ایسا اس لیے ہوا کہ بیٹے کے باپ سے ہم لطف و کرم کے امیدوار رہا کرتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ایک بچے کی ماں اور اس کا دادا ہمارے لیے کیا کر سکیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی خدمات کے معاوضے میں راست ادائیگی کے طلبگار ہوتے، یعنی 2 ٹوک انداز میں رقم کا مطالبہ کرتے، کیونکہ کسی بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لینا عورت کے لیے بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ مکافات، معاوضے کا مطلب خواہ کم راست اور کم فوری کیوں نہ ہو، کہیں زیادہ گنجائش رکھی جاتی تھی۔ شہریوں اور بدویوں کے مابین منافع کا یہ باہمی تبادلہ صورتحال کا فطری تقاضا تھا، کیونکہ ہر فریق اس معاملے میں محتاج تھا جس میں دوسرا غنی تھا۔ سحر نور کے پاس دینے کے لیے درینہ عطیہ الہی اس کا طرز زندگی تھا، حابیل کا طرز حیات، قابیل کی ذریات۔ کیونکہ قابیل ہی تھا جس نے پہلے گاؤں بسائے، املاک اور اقتدار رکھی تھیں۔ صحرا نشینوں کا فائدہ اسی میں تھا کہ عظیم خاندانوں میں سے ایک کے ساتھ پائندہ اور پائیدار تعلق قائم کر لیں۔ رضائی ماں کا ایک نیا بیٹا پا لیتی تھیں، جس سے وہ توقع رکھتی تھیں کہ اپنی اصل پہلی ماں کے علاوہ وہ دوسری ماں کی حیثیت سے اس کو دیکھے گا اور اس سے متعلق ایک فرزندانہ ذمہ داری محسوس کرے گا، اور اس کے اپنے بچے رضائی بھائی کو اپنا بھائی سمجھیں گے۔ رضائی ماں کا شیرخوار بچے سے یہ تعلق محض برائے نام ہی نہ ہوتا تھا۔ عربوں کی رائے ہے کہ چھاتی توارث کے وسائط میں سے ایک واسطہ اور وسیلہ ہے، اور یہ شیرخوار دودھ کے ساتھ وہ صفات بھی اپنی فطرت میں اخذ کرتا ہے جو اس کی رضائی ماں میں ہوتی ہیں، لیکن خود شیرخوار سے بہت کم یا کچھ بھی توقع وابستہ نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ سن رشت کو نہ پہنچ جائے۔ اس دوران عام طور پر اس کے باپ پر ہی انحصار کیا جا سکتا تھا کہ وہ فرائض جو دراصل اس کے بیٹے پر عائد ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کرے گا۔ دادا کا بہت دور سے تعلق ہوتا ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے جان ہی لیا ہوگا کہ عبدالمطلب بوڑھے آدمی ہیں جن کے بارے میں معقولیت کے ساتھ یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ زیادہ دن جئیں گے۔ جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کا وارث ان کا بیٹا ہوگا، پوتا نہ ہوگا۔ جہاں تک بی بی آمنہ کا تعلق ہے وہ مفلس ہیں۔ رہا بیٹا تو اس کے باپ کی عمر اتنی کم تھی کہ وہ دولت کیا اکٹھا کر پاتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بس کوئی 5 اونٹ، بھیڑ بکروں کا ایک چھوٹا سا گلہ اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ ابن عبداللہ اس میں شک نہیں کہ عظیم خاندانوں میں سے ایک خاندان کا بچہ تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سال جتنے بچے رضاعت اور پرورش کے لیے ان عورتوں کو پیش کیے گئے ان میں سب سے کہیں زیادہ غریب بچہ تھا۔ دوسری جانب رضائی والدین کے بارے میں ہر چند کی یہ توقع نہ کی جاتی تھی کہ دولت مند ہوں، تاہم یہ خواہش ضرور ہوتی تھی کہ بے حد غربت زدہ نہ ہوں، اور یہ ظاہر تھا کہ حلیمہ اور اس کا شوہر اپنے ساتھیوں میں سے ہر کسی کے مقابلے میں زیادہ مفلوق الحال تھے۔ جب اس کے اور کسی دوسری عورت کے مابین موازنہ کیا جاتا تو دوسری ہی کو ترجیح دی جاتی اور وہی منتخب ہوتی۔ چنانچہ زیادہ وقت نہ گزرا کہ حلیمہ کے سوا بنی سعد کی سبھی عورتوں کو ایک ایک بچہ دستیاب ہو گیا۔ جو سب سے غریب عورت تھی اس کو کوئی شیرخوار نہ ملا تھا، اور جو سب سے غریب شیرخوار تھا اس کو کوئی رضائی ماں نہ ملی تھی۔ حلیمہ نے بیان کیا، جب ہم نے مکہ سے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کسی شیرخوار بچے کے بغیر مجھے اپنی سہیلیوں کی میت میں واپس جانا گوارا نہیں، میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، جیسے تمہاری مرضی ہو سکتا ہے اس بچے کے طفیل اللہ ہم پر فضل فرمائے۔ چنانچہ میں گئی اور اس کو میں نے لے لیا۔ ایسا کرنے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہ تھی کہ مجھے کوئی بچہ نہ ملا تھا۔ میں واپس ہو کر اس کو وہاں لے گئی جہاں ہماری سواریاں رکی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کو چھاتی سے لگایا ہی تھا کہ میرے سینے سے اس کے لیے دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس نے سیر ہو کر پیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ اس کا رضائی بھائی بھی شکم سیر ہوا۔ پھر دونوں سو گئے۔ میرا شوہر ہماری اس بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا، دیکھتا کیا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہیں۔ اس نے اونٹنی کو دوہا، اس کا دودھ پیا، میں نے بھی اس کے ساتھ پیا، یہاں تک کہ اور پینے کی سکت نہ رہی۔ ہماری بھوک کو تشفی ہو گئی۔ ہم نے وہ رات بہترین بسر کی
اور صبح میں میرے شوہر نے مجھ سے کہا، خدا کی قسم حلیمہ ایک بابرکت مخلوق ہے جس کو تم نے لے لیا۔ میں نے کہا، واقعی میں یہی امید کرتی ہوں۔ پھر ہم چل پڑے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی، اس بچے کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ میری گدھی نے پوری ٹولی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی گدھیوں میں سے کوئی بھی اس سے قدم ملا کر نہ چل سکی۔ وہ بولیں، ستیہ ناس ہو تیرا، ہمارا انتظار تو کر، ہمیں بھی ساتھ ہو لینے دے۔ کیا یہ وہی گدھی نہیں ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں بولی، بخدا یہ بالکل وہی ہے۔ انہوں نے کہا، تب تو کوئی عجوبہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ ہم بنی سعد کے علاقے میں اپنے خیموں میں پہنچ گئے۔ اللہ کی زمین پر کوئی جگہ نہیں جانتی میں جس پر زیادہ بنجر رہی ہو جتنا اس زمانے میں وہ علاقہ تھا، لیکن جب اس بچے کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے ہم لے آئے تو حال یہ ہوا کہ ہمارا ریوڑ ہر شام شکم سیر اور دودھ بھرے تھن لے گھر آتا۔ ہم انہیں دھوتے، دودھ پیتے، جبکہ دوسروں کو ایک قطرہ دودھ بھی نصیب نہ تھا۔ ہمارے پڑوسی اپنے چرواہوں سے کہتے، چلو جاؤ اپنے ریوڑ کو وہاں چراؤ جہاں وہ چراتا ہے۔ وہ سے مراد میرا چرواہا۔ پھر بھی ان کا ریوڑ بھوکا گھر لوٹتا، بالکل دودھ نہ دیتا۔ اس کے برعکس میرا ریوڑ خوب چر چک کر بافرات دودھ لے آتا، اور اس برکت سے ہماری بہرہ مندی میں فرق نہ آیا، یہاں تک کہ بچے کے 2 سال گزر گئے اور میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے حلیمہ نے کہا، اس کی نشوونما خاصی ہو رہی تھی۔ پروان چڑھنے میں دوسرے بچوں میں سے کوئی بھی اس جیسا نہ تھا، اس وقت تک کہ اس کی عمر 2 سال ہوئی اور وہ اچھے ڈیل ڈول کا ایک بچہ ہو چکا تھا۔ ہم پھر اس کو اس کی ماں کے پاس لے گئے، حالانکہ اس برکت کی خاطر جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا، ہم جی سے چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ میرے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیجیے تاکہ وہ قوی اور توانا ہو جائے۔ میں ڈرتی ہوں مبادا کہ وہ مکے کے طاعون کی زد میں نہ آ جائے۔ ہم نے اتنا اصرار کیا کہ بالآخر ایک بار اور انہوں نے اس کو ہماری نگہداشت میں دے دیا اور ہم اس کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ ہماری واپسی کے کئی ماہ بعد ایک دن جب وہ اس کا بھائی رضائی ہمارے کچھ میمنوں کے ساتھ ہمارے خیمے کے پیچھے تھا، بھائی دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور بولا، وہ میرا قریشی بھائی۔ سفید لباس میں ملبوس 2 آدمی اس کو لے گئے، لٹایا، اس کا سینہ شق کیا اور اب اپنے ہاتھوں کو سینے کے اندر گھما پھرا رہے ہیں۔ چنانچہ میں اور اس کا رضائی باپ اس کے پاس گئے۔ ہم نے اس کو کھڑا پایا مگر اس کا چہرہ بہت زرد تھا۔ ہم نے اس کو گلے لگا لیا اور پوچھا، میرے لال تجھے کیا تکلیف؟ اس نے جواب دیا، سفید لباس میں ملبوس میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ شق کیا، پھر اس کے اندر ٹٹولتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، کس چیز کی تلاش تھی ان کو۔ حلیمہ اور اس کے شوہر حارث نے اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لیکن ان آدمیوں کا کوئی پتہ نہ تھا۔ وہاں خون بھی نہ تھا، نہ کوئی زخم، جس سے اس بات کی تصدیق ہوتی کہ وہ بچوں نے جو بات بتائی ہے وہ سچ ہے۔ کتنی جرح کی گئی، لیکن وہ ان کے بیان کو واپس لینے پر آمادہ نہ کر سکی، نہ اپنے بیان میں کسی قسم کی ترمیم کر سکے۔ لیکن ان کے رضائی بیٹے کے سینے پر خراش کا نام و نشان تک نہ تھا، اور اس کے ننھے بھرے جسم پر کوئی داغ دھبا ہی نہ تھا۔ واحد غیر معمولی شے اس کی پیٹھ کے وسط میں دونوں شانوں کے بیچ تھا، ایک چھوٹا مگر واضح بیضاوی نشان جہاں گوشت خفیف سا ابھرا ہوا تھا، جیسے پیالہ نما شیشے کو رکھ کر دبایا دینے سے ابھر آئے، لیکن یہ ابھار وہاں اس کے پیدائش کے وقت بھی موجود تھا۔ بعد کے برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو زیادہ تفصیل سے بیان کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 شخص آئے، سفید پوش، وہ ایک طلائی ظرف لے کر آئے تھے جو برف سے بھرا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا، میرا سینہ چاک کیا، میرا دل باہر نکال دیا، ویسا ہی دل کو بھی چیر ڈالا اور اس میں سے ایک سیاہ منجمد خون کا لوتھڑا نکالا اور دور پھینک دیا۔ بعد ازاں انہوں نے میرے دل کو، میرے سینے کو برف سے دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ہر ابن آدم کو جس دن اس کی ماں اس کو جنتی ہے، شیطان چھوتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ابن مریم کے۔